अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है। आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके दरमियान एक नए सबक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आज के क्लास में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब की ज़िंदगी के मुतालिक पढ़ेंगे। फिर इनका दिया हुआ खुतबा कौमी तालीम जो आपके निसाब के अंदर शामिल है उसको पढ़ेंगे। और चूँकि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर 12 तक की उर्दू की तैयारी कराई जा रही है और गाहे बगाए सबक भी अब आपको दिया जा रहा है। अब बहुत वक्त करीब रह गया है आपके ख़त्म होने का भी, बहुत जल्द इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर सब ऑब्जेक्टिव का सिलसिला चलेगा। तो इस तरह से जो तरतीब लगाई गई है क़वायद वगैरह का फिर सिलसिला है, इंशाल्लाह गाहे बगाहे चलता रहेगा। समझ रहे ना? तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये बता दूं कि ये जो है क्लास, ये जो बुक है ये क्लास 9th की है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा निसाब नहीं दिए गए हैं, कम ही निसाब है, ठीक है ना। बहुत जल्द इंशाल्लाह ये भी मुकम्मल हो जाएगा। तो बस आप दुआ करते रहें कि अल्लाह हम सबको अच्छे से रखें और मेहनत करने की हिम्मत तौफीक अता करे। चलिए तो देखते हैं, शुरू करते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का ख़ानदानी ताल्लुक़ आफरीदी पठानों के एक मजहबी घराने से था। 18वीं सदी की इब्तिदा में ये ख़ानदान उत्तर प्रदेश के एक कस्बा कायमगंज में आबाद हो गया। ज़ाकिर साहब के वालिद ने वकालत का पेशा इख्तियार किया। समझ रहे ना? देखिए, किसी के ज़िंदगी के बारे में अगर बताया जाए तो बड़ी आसान होता है। वकालत के माना है आप जानते हैं, ये वकील वाला जो पेशा होता है, वकील लोग जो होते हैं, ये तो एक ऐसी आम चीज़ है जिससे हर कोई वाकिफ़ है, ठीक है ना। तो वकालत का पेशा इनके वालिद साहब इख्तियार किए और हिजरत करके हैदराबाद चले गए। समझ रहे हैं? हैदराबाद चले गए मतलब वो वहाँ पे नहीं रहे, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं रहे, हैदराबाद चले गए। जहाँ उनकी वकालत चल पड़ी वहीं पे वो किसी कोर्ट के अंदर ये वकील हुए और वहीं पे अपनी वकालत करने लगे, वहीं पे रहते भी थे। हैदराबाद में ही 8 फरवरी 1897 ईस्वी को वकील साहब के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम ज़ाकिर हुसैन रखा गया। बचपन में उनकी तालीम और तरबियत आला ख़ानदान के बच्चों की तरह अंग्रेज़ी ट्यूटर की सरपरस्ती में हुई। जब वो 9 साल के हुए तो उनके वालिद का विसाल हो गया। फिर ज़ाकिर हुसैन अपने भाइयों के साथ अपने आबाई वतन कायमगंज वापस आ गए और एटा ज़िला के इस्लामिया हाई स्कूल में दाखिल हुए। तो यहाँ पर जैसे कि इनके वालिद साहब हैदराबाद गए थे, तो हैदराबाद ही के अंदर जब ये रहते थे तो वहीं पे इनके साहबजादे, इनके लड़के, यानी कि इनके वालिद साहब जो थे, तो इनकी तरफ इशारा करके बातें मैं कर रहा हूँ कि अब ये मतलब कह लीजिए डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कितने 1897 ईस्वी के अंदर पैदा हुए। समझ रहे ना? और फिर ये आला ख़ानदान के बच्चों की तरह अंग्रेज़ी ट्यूटर की सरपरस्ती में इनकी तालीम हुई। जानते भी हैं कि अब आला ख़ानदान के जो बच्चे होते हैं उनकी तालीम गाहें जो होती हैं वो अलग होती है। समझ रहे हैं ना? मतलब ये कि आम लोगों से उनकी तालीम जो होती है वो अलग होती है और वो आला क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी जगहों पे जो ख़ास कर उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया रहता है, तो वहाँ पे इन लोगों ऐसे बच्चों की तालीम होती है, ठीक है ना। अभी अपने हिंदुस्तान के अंदर भी आप देख लें कि जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको फिर आला तालीम नहीं मिल सकता, ठीक है ना। हासिल करना चाहे भी तो फिर कहीं से ना कहीं से वो अपनी मजबूरियों की वजह से, ये हालात की वजह से वो थक कर बैठ जाते हैं, नहीं हासिल कर पाते हैं। समझ रहे ना? ये बड़ी एक कड़वी सच है। हालांकि तालीम के अंदर भेदभाव रखना ये बहुत बुरी बात है। इसी वजह से जो क्या कहते हैं टैलेंटवर बच्चे होते हैं, जो होशियार ज़हीन बच्चे होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आला घराने के अंदर ही होशियार और टैलेंटवर बच्चे पैदा हो। एक गरीब घराने के अंदर भी ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन परिस्थितियों और हालात
کے اعتبار سے وہ دب جاتے ہیں، اور جو اس گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اعلیٰ خاندان میں، وہ پھر اٹھ جاتے ہیں، سمجھ رہے نا۔ کہیں کہیں اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے کہ اعلیٰ خاندان میں جو ذہین بچے ہوتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں، اور جو طبقہ جو بالکل نیچے والے خاندان میں، یعنی کہہ لیجیے جو غریب گھرانے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنی ذہانت کی بدولت، اپنی محنت کی بدولت، وہ ایک وقت آتا ہے کہ اپنے خون پسینے سے اتہاس کو لکھ دیتے ہیں، سمجھ رہے نا۔ تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو ان کی بھی تعلیم کہتے ہیں، یہ تو وکیل تھے، تو وکیل لوگ تو ظاہر سی بات ہے چھوٹے موٹے ہوتے نہیں ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں اس میں بہت بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں، ٹھیک، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، تو لیکن چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کا اصل مقصد دھیرے دھیرے وہ اپنی وکالت کا پیشہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں ماہر ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو یعنی کہ کہا تو یہ ان کی انگریزی ٹیوٹر کی سرپرستی میں ان کی کیا کہتے ہیں، بچوں کی طرح انگریزی ٹیوٹر میں ان کی انگریز ٹیوٹر کی سرپرستی میں ہوئی۔ جب وہ 9 سال کے ہوئے تو ان کے والد صاحب وصال ہو گئے، مطلب اس دنیا سے چل بسے۔ آری بات سمجھ میں۔ اور ایٹا کہ پھر اس کا ذاکر حسین اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے آبائی وطن قائم گنج واپس آ گئے، یعنی قائم گنج کا ہے، اتر پردیش کے اندر ہے، اور ایٹا ضلع کے اسلامیہ ہائی اسکول میں داخل ہوئے۔ اتر پردیش کے اندر ایک ضلع جس کا نام ایٹا رکھا گیا تھا، بٹ ابھی پتہ نہ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ پھر ہائی اسکول کے اندر ان کا داخلہ ہو گیا۔ آگے بڑھیں، چلیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں 1911 عیسوی میں ان کے آبائی ضلع فرخ آباد میں طاعون کی وبا پھیلی، ایک بیماری ہے جس میں ذاکر حسین کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد ذاکر صاحب نے ایم اے کالج علی گڑھ میں داخلہ لیا۔ علی گڑھ کالج کے ماحول سے ذاکر حسین بہت متاثر ہوئے، مطلب یہ کہ وہاں کا ماحول انہیں بہت اچھا لگا اور انہیں بڑی پسند آیا، اور یہیں ان کی شخصیت میں انقلابی تبدیلی آئی، سمجھ رہے ہیں۔ علی گڑھ جب گئے تو پھر ان کی شخصیت کے اندر، مطلب یہ کہہ لیں کہ ان کے جیون کے اندر تبدیلیاں آئی، ان کا جیون بدلا۔ اسی زمانے میں اکتوبر 1920 عیسوی میں مہاتما گاندھی اپنی عدم تعاون تحریک کی کیا کہتے ہیں 1920 عیسوی میں مہاتما گاندھی اپنی عدم تعاون تحریک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے علی گڑھ تشریف لائے اور ایک جذباتی تقریر کی، جس سے متاثر ہو کر ذاکر حسین عدم تعاون تحریک میں شامل ہو گئے اور علی گڑھ کالج کو خیر آباد کہہ دیا۔ یعنی کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ اس چیز کو کہ ہمارا دیش جو ہے یہ آزادی شروع سے آزاد نہیں رہا، بلکہ ایک وقت تھا کہ آزاد رہا، پھر اس کے بعد بیچ میں کیا غلام بنا، پھر اس کے بعد ہمارا دیش آزاد ہوا، اور پھر غلام بن گیا، نیتاؤں کا غلام، سمجھ رہے نا۔ بہرحال ابھی کی غلامی تو صاف صاف دکھتی ہے، اس وقت کی بھی غلامی صاف صاف دکھ رہی تھی، جو لوگ سمجھدار ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے۔ آری بات سمجھ میں۔ تو یہ کہتے ہیں 1920 عیسوی کے اندر مہاتما گاندھی جو تھے وہ اپنی عدم تعاون تحریک کی حمایت کرنے کے لیے یہ تشریف لائے علی گڑھ کے اندر، مطلب یہ کہ مہاتما گاندھی اور پھر اور بھی جتنے بھی ان کے زمانے کے جو لوگ تھے، تو انہوں نے بہت ساری تحریکیں قائم کی، بہت ساری کیا کہتے ہیں مجلسیں قائم کی، انجمنیں قائم کی، جس کا صرف مقصد یہی تھا کہ اپنے دیش کو آزاد کرا لیا جائے اور پھر اپنے دیش کو پھر سے سونے کا چڑیا بنا دیا جائے، سمجھ رہے نا۔ یہی ان لوگوں کا منشا اور مقصد بھی تھا، لیکن جب دیش آزاد ہوا تو لوگوں نے پھر سے اس کو غلام بنا دیا۔ لیکن اس وقت غلامی کسی اور طریقے سے تھی، آج غلامی کسی اور اعتبار سے ہے، ٹھیک۔ آپ تو سمجھدار ہیں، سمجھ ہی رہے ہیں کہ آج جتنی بھی اگر آپ کیا کہتے ہیں اس کا اخبار رسائل کا اگر مطالعہ کریں گے آپ کو پتہ چل ہی جائے گا۔ ابھی حال ہی فی الحال ایک وکیل نے ایک جج کو کیا کیا ہے، جوتا نکال لیا مارنے کے لیے۔ بھلا بتائیے جج سے بڑا پد کس کا ہوتا ہے؟ جج جو ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ سربراہ ہوتا ہے، وہ سب کی راہ دکھانے والا، کہ سب کا فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک وکیل
اس کے اوپر کیا کر لے، جوتا اٹھا لے مارنے کے لیے، کہ خواہ کوئی بھی مدعا ہو، لیکن ادب تہذیب سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، تہذیب سے بات کریں، اور وہ اس لیے بنایا گیا ہی رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس وکیل کا کچھ نہیں ہوا، آپ پڑھیں اخبار پتہ چلے گا۔ تو اس سے سمجھ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ آج حالات پہلے کی طرح نہیں رہ گئے ہیں۔ تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ان حالات میں سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو سب سے زیادہ مضبوط بنائیں، وہ ہر اعتبار سے، پڑھائی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، پھر پیسے کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط بنائیں گے تب جا کر پھر آنے والی جو حالات ہیں، آنے والی جو مشکلیں جو ہوں گی، ہم اس سے لڑنے کے قابل ہو سکیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بابو؟ چلیے، بہرحال یہ یہاں پہ باتیں آ گئی تو ہم نے کہہ دیا، زیادہ ہم آپ کا وقت لینا نہیں چاہ رہے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس کے اندر ذاکر حسین صاحب بھی شامل ہو گئے اور علی گڑھ کالج کو خیر آباد کہہ دیا۔ اسی زمانے میں ذاکر حسین نے علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا، سمجھ رہے ہیں، جو بعد میں دہلی منتقل ہو کر یونیورسٹی کی شکل میں اختیار کر لیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کون نہیں جانتا ہے، اور کس کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پر ہم جا کر پڑھیں، سمجھ رہے ہیں، چونکہ ٹاپ اپنے دیش کے اور کہہ لیجیے دنیا کے ٹاپ یونیورسٹیوں میں اس کا بھی نام آتا ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کا بھی۔ پھر ذاکر صاحب جرمن تشریف لے گئے اور برلن یونیورسٹی سے، جرمن کے اندر ایک یونیورسٹی ہے، وہاں سے معاشیات میں پی ایچ ڈی کی، سمجھ رہے ہیں، معاشیات یعنی اکنامکس کو معاشیات کہا جاتا ہے بابو، معاشیات میں پی ایچ ڈی کیا۔ وطن واپسی پر ذاکر حسین ماہر تعلیم کی حیثیت سے متعارف ہوئے اور جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر بنائے گئے، جہاں انہوں نے تعلیم کے میدان میں نئے نئے تجربات کیے۔ دیکھیے، جامعہ ملیہ کے جب وہاں سے پڑھ کر آئے جرمن سے، تو یہ جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر بنا دیے گئے، یعنی کہ کہہ لیجیے سربراہ، سمجھ رہے ہیں نا، وائس چانسلر کسے کہتے ہیں؟ سربراہ کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں یونیورسٹی کے اندر۔ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ مینجمنٹ کرنا، وہاں کی سہولتیں کو مد نظر رکھ کر اس کے اندر کیا تبدیلی ہونی چاہیے، اور پھر وہاں کی جو ڈگریاں نکلتی ہے تو اس کے اوپر سگنیچر کرنا، مطلب یہ کہ اعلیٰ کہہ لیجیے، سب سے اعلیٰ یہ پد ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، وائس چانسلر کا۔ آپ سرچ بھی کر لیں گے اس کے بارے میں تو آپ کو اور پتہ چل جائے گا، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس طرح سے جب وائس چانسلر بنائے گئے تو ظاہر سی بات ہے سب سے اعلیٰ عہدہ ان کو دیا گیا، تو انہوں نے بہت نئے نئے تجربات بھی قائم کیے۔ جب ملک آزاد ہوا تو مولانا ابوالکلام آزاد نے وزیر تعلیم کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر حسین کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنایا۔ کس کو؟ ڈاکٹر ذاکر حسین کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وائس چانسلر، پھر وہاں کا بھی بنا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ایک لوگ بہت ساری جگہوں کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چونکہ مینجمنٹ ہی نہ کرنا ہوتا ہے دن بھر کوئی۔ تو 1952 عیسوی میں انہیں راجیہ سبھا کا ممبر بنایا گیا۔ راجیہ سبھا کا بھی 1952 عیسوی کے اندر انہیں ممبر بنا دیا گیا راجیہ سبھا کا، اور 1957 عیسوی میں ڈاکٹر ذاکر حسین بہار کے گورنر بنائے گئے۔ بہار کے گورنر بنائے گئے 1957 عیسوی کے اندر، سمجھ رہے ہیں نا۔ دیکھیے، یہ راجیہ سبھا اور لوک سبھا اور پارلیمنٹ، صدر جمہوریہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ بھگول اور اتہاس پڑھے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد تو وہاں پہ آپ کے ٹیچر جو ہوں گے، وہ اتہاس کے جو ٹیچر ہوں گے وہ تو آپ کو پڑھا ہی دیے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ راجیہ سبھا کا ممبر جو ہوتے ہیں انہیں وہ لوک سبھا کے ممبر کیا کرتے ہیں؟ انتخاب کرتے ہیں، ان کو چنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جیسے کہ ہم لوگ جو ووٹ دیتے ہیں تو ووٹ دے کر سیدھے ہم کیا کہاں بھیجتے ہیں؟ ان لوگوں کو، یعنی کہ ہم لوگ ووٹ جو دیتے ہیں براہ راست وہ ہم لوگ لوک سبھا کا ممبر بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر لوک سبھا کے اندر آپ اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو لوک سبھا کے اندر 545 سیٹیں ہوتی ہیں، اور راجیہ سبھا کے اندر جو ہے وہ کتنا ہے؟ 245 سیٹیں ہیں، سمجھ رہے بابو۔ تو اس طرح سے
اور بھی اس کے اوپر اسٹڈی آپ کریں گے تو ہم نے یہاں پہ سراتن تھوڑا سا ذکر کر دیا۔ تو ان کی تعلیم ہی ایک ایسی تھی، آپ اتنا دیکھ لیجئے کہ ان کی زندگی میں کس طرح سے تبدیلیاں آئی۔ اس کے پیچھے ایک ہی ریزن رہا کہ انہوں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا، تعلیم کے اندر انہوں نے کبھی کمی نہیں کیا، اور جس وجہ سے ان کا عہدہ اور اوپر اٹھتا گیا اور آگے بڑھتے گئے، گورنر بنا دیے گئے، سمجھ رہے ہیں۔ اور گورنر کا عہدہ جو ہوتا ہے یہ چھوٹا عہدہ نہیں ہوتا، بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی بہار کے گورنر کون ہے؟ عارف محمد حسین ہے، سمجھ رہے ہیں نا، عارف محمد خان ہے۔ کون ہے بابو؟ عارف محمد خان، جیسا کہ آپ کو پتہ بھی ہوگا۔ آگے بڑھیں۔ 1962 عیسوی میں وہ ملک کے نائب صدر جمہوریہ اور 1967 عیسوی میں صدر جمہوریہ ہند بنائے گئے۔ صدر جمہوریہ یہ بھی بہت اعلیٰ پد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی عہدے پر فائز رہتے ہوئے 3 مئی 1969 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا اور دہلی میں مدفون ہو گئے، سمجھ رہے ہیں۔ یہ رہا آپ کے درمیان ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی مختصر حالات زندگی، جس کو آپ نے پڑھا۔ چلیے اب قومی تعلیم جو انہوں نے خطبہ جو دیا تھا اس کو پڑھ لیتے ہیں، بس تھوڑا سا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، بس سوال جواب کچھ انہوں نے لکھا ہے، اپنے جانب سے کچھ باتیں انہوں نے خطبہ کے اندر کہی ہے، بس اس کو دیکھ لیتے ہیں، وقت آپ کا زیادہ نہیں لگے گا۔ تعلیم کے کام سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو معلوم ہے کہ ہر ذہن کی تربیت تمدن کی ہر چیز سے نہیں ہوتی، یعنی کہ انسان کی ذہن کی تربیت تمدن یعنی کیا کر لیجیے، تہذیب، طریقہ، ہر چیز سے نہیں ہو سکتی ہے۔ جس طرح ہر جسم کو ایک غذا نہیں بھاتی، اس سے کہیں زیادہ ہر ذہن کو ہر ذہنی غذا بھی نہیں پچتی ہے۔ اب آپ کا جسم جو ہے تو آپ کے جسم کو ہر چیزیں اچھی نہیں لگتی ہے، بہت سارے بچے ایسے ہیں بہت ساری چیزیں نہیں کھاتے ہیں، نہیں کھانے کی وجہ ہوتی ہے کہ ان کا ذہن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، ان کا پیٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ جس طرح سے جسم جو ہر غذا کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اسی طرح سے ذہن بھی جو ہے ہر غذا نہیں پچا سکتی۔ بچہ جس سماج میں پیدا ہوتا ہے اس کے تمدن سے نسلی تعلق کی وجہ سے اس کے ذہن میں کچھ مناسبتیں پیدا ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اب بچہ بھی جس بھی سماج کے اندر پیدا ہو، اچھا سماج میں پیدا ہو یا برا سماج میں پیدا ہو، تو اس سے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں اس کے ذہن میں آ ہی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ نسبتیں تو ہو ہی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور اس لیے خود اپنے سماج کے تمدن کی چیزوں سے اس کے ذہن کی تربیت ہو سکتی ہے، بہتر تربیت ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد کہا تربیت پا جانے، ترقی کر چکنے کے بعد ذہن سماج کی دوسری چیزوں کو بھی اپنا سکتا ہے اور ان سے بھی پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے، مگر شروع میں اپنی موروثی مناسبت کی وجہ سے ایک صورت میں بڑی آسانی اور دوسری میں بڑی دشواریاں ہوتی ہے۔ اس سے وہ شخص جو تعلیم کے صحیح مقصد کو سمجھتا ہے اس بات پر مجبور ہے کہ بڑی حد تک ذہن کی تربیت کے لیے خود اس سماج کے تمدنی چیزوں سے کام لے جس سے طالب علم کا تعلق ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اب ذہن کی تربیت کے لیے خود اس سماج کی تمدنی چیزوں سے کام لے جس سے اس کا طالب علم کا تعلق ہے، ورنہ اس کی کوشش کے اکارت جانے کا ڈر ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خود تعلیم کی ماہیت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم قومی تعلیم کا نظام قائم کریں۔ مطلب کیا سمجھ میں آیا یہاں پر؟ کہ انسان جس بھی سماج کے اندر پلا رہتا ہے، بڑا رہتا ہے، اور اس کو جس چیز کے اندر دلچسپی ہوتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ اگر اس کو چیزیں دی جائے تو اس کے اندر پھر وہ کیا کر لے گا، وہ بہتر سے بہتر وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر اپنا مقام بنا سکتا ہے۔ نہیں تو اس کے علاوہ دیگر چیزیں دی جائیں، دوسری چیزوں کے اندر محنت کرائی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی محنتیں بیکار ہو جائے۔ تو یہیں سے ہمیں یہ نتیجہ نکل جاتا ہے کہ ہماری قومی تعلیم بھی کا بھی ہم نظام قائم کریں، چونکہ ہمارا یہ ہندوستان جو ہے یہ ہمارا ملک ہے، تو ہمارے ملک میں کس طرح کی قومی تعلیم ہونی چاہیے، کس طرح کی تعلیمیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے نا۔ آج جو تعلیم ہو رہی ہے کیا وہ مناسب ہے یا نہیں ہے، یا کہ آج بھی بہت سارے چینجز ہو رہی ہے مدرسے کے اندر بھی، اسکولوں کے اندر بھی، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔
اسی کو یہاں پر ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے سمجھایا تھا، خطبہ کے اندر دیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قومی تعلیم کے تعلق سے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ماہرین تعلیم کو ملک کی مختلف مذہبی اور جغرافیائی جماعتوں کے علیحدہ یا بالکل ایک سے نظام کے متعلق غور کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر ان کا فیصلہ یہی ہو جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، تو یعنی کہ کیا اشارہ کیا ہے کہ ان کا جو اصل جو چیز ہے اس میں محنت نہ کرا کے بلکہ دوسری چیزوں میں محنت کرائی جائے، تو ایک اور مشکل سوال کا حل انہیں سوچنا پڑے گا۔ یعنی اس طرح اجزاء کو تمدنی آزادی دے کر وہ متحدہ قوم اور اس کی ریاست کو کمزور نہیں کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے کہ اگر اجزاء کی اس آزادی کے ساتھ ہی کل کے ساتھ محبت کا نہایت مضبوط رشتہ قائم نہ ہوا تو بے شک یہ آزادی کل قوم کے لیے کمزوری اور بعض حالات میں ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے قومی نظام تعلیم کو اس مرکزی خیال کی ترویج کرنا ہوگی کہ جس طرح افراد کی ذہنی نشو و نما اور شخصیت کی تکمیل کا یہی راستہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے سماج کے تمدن سے نشو و نما دے، سمجھ رہے نا؟ یعنی دیکھیے اتنا آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات سمجھ لیجئے، ٹھیک؟ دیکھیے یہاں پر بہت سارے الفاظ ایسے دیے ہیں جو کافی لغت کے اعتبار سے دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہی کہنا ہے، سب کا خلاصہ خود یہاں پر بتا دیتے ہیں۔ جس طرح افراد کی ذہنی نشو و نما اور شخصیت کی تکمیل کا یہی راستہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سماج کے تمدن سے نشو و نما دیں، یعنی کہ سماج کے جو بھی مناسبتیں، سماج سے جو بھی اس کی مناسبتیں جڑی ہوئی ہے اسی کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کی پرورش بھی پائیں، ٹھیک؟ اپنے آپ کو پرورش میں بھی رکھیں اور اسی کے اندر بھی وہ ماہر بننے کی کوشش کرے، تب پھر ممکن ہے کہ وہ آسانی سے وہ اس کے اندر بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی خدمت کو اپنی ترقی کا ذریعہ جانا۔ اس طرح ہمارے بڑے ہندوستانی سماج میں جو جماعتیں اور چھوٹے چھوٹے جماعتیں سماج ہیں ان میں بھی عقیدہ نہایت پختہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی بحیثیت جماعت اس وقت پوری ترقی کر سکتی ہے، اس وقت پوری کر سکتی ہے جب کہ بڑے سماج کا اپنے کو خادم جانے، اس کی بھلائی میں اپنی بھلائی اور اس کی برائی میں اپنی برائی دیکھیں۔ اس عقیدہ کا پیدا کرنا اگر سیاسی نظام کی خوبی پر منحصر ہے تو بہت حد تک نظام تعلیم پر بھی مبنی ہے۔ یعنی کہ کیا کہا کہ جس چیز کو اگر آپ اپنا جان لیں گے نا تو پھر سمجھ لیجئے وہیں سے اس چیزوں کے اندر بدلاؤ اور تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ملک کی بھلائی میں اپنی بھلائی سمجھے، ملک کی برائی میں اپنی برائی سمجھے، تو پھر یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ پھر ہماری تعلیم جو ہو رہی ہے وہ کس اعتبار سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اس سے جو ہماری تعلیم ہو رہی ہے ملک کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہمیں غور و فکر کرنے کا موقع مل جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہی کیا ایسے بے شمار سوال ہیں جن پر ہندوستان کے بہترین دماغوں کو غور کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ یعنی ڈاکٹر ذاکر صاحب نے کچھ سوالات پیش کیے، مثلا اگر ہمارا تعلیمی نظام ہمارے ساتھ میں ہو تو اس وقت بھی کیا مدرسے صرف کتابیں پڑھا دینے کے لیے قائم ہوا کریں گے؟ یعنی کہ مدرسے وغیرہ جو قائم ہوں گے وہ صرف کتاب ہی پڑھا دینے کے لیے، اور ان کا مقصد بھی تندرست اچھے سچے آدمی پیدا کرنے کی جگہ چلتے پھرتے کتب خانہ پیدا کرنا ہوگا؟ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے، کیول اگر آپ کتاب پڑھا رہے ہیں اور کتاب ہی بچے پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے اندر کوئی تہذیب کوئی تمدن نہ ہو تو پھر وہ چلتے پھرتے کتب خانے ہو گئے۔ پیدا کرنا ہوگا یا مختلف صلاحیت والوں کے لیے مختلف قسم کے مدرسے ہوں گے جس میں ابتدائی تعلیم کے بچے بھیجے جا سکیں اور اپنے خاص ذہنی رجحان کے مطابق تعلیم پائیں۔ یعنی کہ بچوں کو جس چیز کے اندر دلچسپی ہے، جس فیلڈ کے اندر ان کو اچھا لگتا ہے کہ ماہر بنیں، تو پھر کیا کر لیں بھائی کہ وہ جائیں اور اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ حاصل کرنے کے بعد وہ جائے اس کے اندر اپنے ذہنی رجحان کے مطابق وہ کیا کریں، علم حاصل کرے، سمجھ رہے نا؟ کیا اس وقت بھی مدرسوں کو بس اس سے سروکار ہوگا کہ علم سکھا دیا لیکن علم کے برتنے اور سیرت پر اثر انداز ہونے کا کوئی سامان نہ ہوگا؟ یعنی کہ علم تو سکھا دیا لیکن اس کے اندر سیرت نہ آئی، اس علم کے مطابق عمل نہ آیا، تو کیا یہی ہوگا؟ انہوں نے کیول ایک سوال کے طور پہ اس طرح کی باتیں پیش کی ہیں۔ کوئی سوال، کیا اس وقت بھی ہمارا نصاب ایسا ہی جوں کا چوں مربع ہوگا
جیسا کہ اب ہے، کیا اس وقت میں پیشہ اور عام تعلیم کو بالکل الگ رکھا جائے، یعنی پیشہ اور تعلیم کو بالکل الگ رکھا جائے، یا پیشہ کی تعلیم کا ایک ایسا انتظام ہو سکے گا کہ وہی عام تعلیم کی مضبوط بنیاد ثابت ہو، وہی عام تعلیم کی مضبوط بنیاد ثابت ہو، مطلب یہ کہ جو پیشہ ہو تو وہ تعلیم ہی کی بنیاد پر قائم ہو، اسی کے اوپر ٹیکر ہے، اسی کو یہاں پہ کہا، یا پیشہ کی تعلیم کا ایسا انتظام ہو سکے گا کہ وہی عام تعلیم کی مضبوط بنیاد ثابت ہو، یعنی کہ جب تک اس کو نہ سیکھے تب تک پھر وہ چیزیں نہ کر سکے۔ غرض یہ اور ان جیسے انگنت مسائل ہیں جن کا ذکر کر کے میں آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا۔ اتنا صرف اس لیے ذکر کیا کہ یہاں ایک بڑے قومی ودیا پیٹ کے کارکن جمع ہے، مطلب یہ کہ یہاں پہ ایک قومی جلسہ ہوا تھا، تو وہاں پہ بہت سارے لوگ جمع تھے، انہیں اس طرف توجہ دلانے سے شاید اس بات کا موقع مل سکے کہ ہمارے تعلیمی کام کرنے والے ان مسئلوں پر غور کریں، یعنی جو بھی تعلیم کے اوپر کام کر رہے لوگ ہیں اس مسئلوں پر غور فکر کریں اور اپنی تحقیق کے نتائج کو قومی تعلیم کے کسی ادارے کی طرف سے شائع کر سکیں، تاکہ ہوتے ہوتے سب کی سوچ وچار سے قومی تعلیم کا ایک صحیح پروگرام تو تیار ہو جائے، اور اگر کل نظام کو ناموافق حالات کی وجہ سے رائج نہ کیا جا سکے تو کم سے کم ابتدائی تعلیم کے مسئلہ کو طے کرنے کے بعد نمونہ کے مدرسے قائم کیے جائیں، اور کم سے کم تعلیم کی اس بنیادی منزل کو میونسپل اور ڈسٹرکٹ کورٹ بورڈوں ہی کے ذریعے درست کرنے کی تدبیر کی جائے۔ قومی تعلیم کے اس سوچ نے ہمارے قوم میں بڑی بیداری پیدا کی ہے، اور قومی زندگی کے مختلف شعبوں نے اس سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب اس بیداری کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس زمانے میں قومی تعلیم گاہوں کا قیام ہماری قومی زندگی کے لیے شاید سب سے اہم واقعہ تسلیم کیا جائے گا۔ تو یہاں پر قوم کی تعلیم کے متعلق انہوں نے بڑی اپنی سوال اپنے ذہن کی باتیں انہوں نے یہاں پہ رکھا ہے کہ جہاں کہیں اپنے دھرم کی باتیں، دھرم کی چیزیں آپ سیکھتے ہیں، وہیں پہ قومی تعلیم بھی آپ کے لیے ضروری ہے، جس سے پھر کیا ہو سکے، آپ کو فائدہ ہو سکے، اور اس سے پھر کیا ہو، قوم کے اندر آپ کی قوم کی ترقی ہو سکے، سمجھ رہے نا۔ اب جیسا کہ مان لیجئے آپ کیول اردو پڑھ لیں، یا کہ کیول اگر قرآن حدیث پڑھ لیں اور اکنامکس وغیرہ نہ پڑھے، معاشیات وغیرہ نہ پڑھے، تو بھلا آپ بتائیں اپنی زندگی کو آپ کتنا اچیو کر پائیں گے، اپنی زندگی میں کتنا ڈیولپ کر پائیں گے؟ بھلے آپ کتنا ڈیولپ کر لیں، لیکن اس کے بنا پاسبل ہی نہیں ہے کہ اپنی زندگی کو آپ بہتر بنا سکے، سمجھ رہے نا۔ تو ہماری قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، ہمارے سماج کو آگے بڑھانے کے لیے جن تعلیم کی ضرورت ہے تو اس کے اوپر بھی دھیان دینا ہے، اور جو ہماری ابتدائی تعلیم ہے اس کے اوپر بھی بیدار ہم کو دھیان دینا ہے۔ تو اس تمام کا اتنا ہی خلاصہ ہے بابو، اتنا جان لیجئے، لفظ کے پیچیدگی میں اگر آپ پھنس جائیں گے تو پھنستے رہ جائیں گے، اور وقت کافی لگ جائے گا، اس کی تشریح نہیں ہو پائے گی، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ بہت سارے کچھ لوگوں کا کمنٹس بھی آتا ہے کہ بس ایسے ہی پڑھ کر سنا دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو اگر الفاظ الفاظ اگر تشریح کر دی جائے نا تو پھر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ گھنٹوں اس کی تشریح کرنی پڑے گی۔ آپ بس یہاں پہ پوائنٹ کی چیزوں کو سمجھیں، اور بہترین یہاں پہ جو اصل چیز کو کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اصل ان کا مقصد کیا تھا اس چیپٹر سے، کہ ہماری جس طرح سے ابتدائی تعلیم ہو رہی ہے اس طرح سے ہماری قومی تعلیم بھی ہونی چاہیے، یعنی کس طرح سے ہمارا سماج، ہمارا ملک ترقی کرے گا، اور کون سی چیزیں سیکھیں گے، کس چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے سے، اور کن چیزوں کو اپنانے سے، اپنے کام میں لانے سے ہمارا قوم، ہمارا سماج ترقی کرے گا۔ تو ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے اور ایسی تعلیم بھی حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، سمجھ رہے نا۔ چلیے، تو یہاں رہا قومی تعلیم، یہاں تک مکمل ہو گیا جو آپ کو پڑھا دیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے، اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرتے ہوئے جائیے گا، اور ایک لائک شیئر ضرور
کرتے ہوئے جائیے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلے والے سبق میں سوال و جواب کے ساتھ، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔